बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व सहाबी व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानवी ऑनलाइन और मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे हबीबा मुताहिर। आपकी बेहद फरमाइश पर दोबारा हमने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत, जानी पहचानी शख्सियत, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, आप सब बखूबी उनको जानते हैं, मौलाना सैयद ताहिर जमाल थानवी साहब, जो किसी की तारुफ़ के मोहताज नहीं है और अपनी नहायत ही मसरूफ़ियात के बावजूद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नाज़रीन के जो सवाल होते हैं उनका कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। तो आइए हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, नाज़रीन ने हमारे सवाल किए हैं। चूँकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे जवाब देते हैं इसलिए सवालात तो बहुत हैं, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एक हमारी बहन ने सवाल पूछा है कराची से कि क्या मर्द सिर्फ़ औरत पर जुल्म करते हैं? अगर औरत उन पर जुल्म करे तो उसकी सज़ा क्या होगी? अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है ये एक मर्द और एक औरत से बनाई है जी। और अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं कि या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, कि हमने पैदा किया इंसान को नफ्स वाहिद से, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और फिर उनसे उनकी ज़ौजा को पैदा किया। जी। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसाआ, और इस तरह फिर हमने इंसानों को फैला दिया दुनिया के अंदर। जी। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने मर्द और इंसानों से ये दुनिया बसाई है और ये दुनिया की रौनक है। जी। अब अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर जो फितरत रखी है उसके अंदर अच्छाई भी है, उसके अंदर बुराई भी है। जी। खैर और शर दोनों के पहलू हैं। जी हाँ। तो अब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसमें कोई तखसीस रखी है, जी, कोई ख़ास किसी के लिए मुकर्रर कर दिया है कि मर्द ये काम नहीं कर सकता, ये गुनाह नहीं कर सकता, औरत ये बुराई नहीं कर सकती, ये गुनाह नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। बल्कि खैर और शर पैदा करने के बाद ऑप्शन अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों के सामने रख दिए हैं कि जो अच्छे अमाल करेगा वो जन्नत के अंदर जाएगा और जो बुरे अमाल करेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। ठीक है। चूँकि फितरत के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, जी हाँ। तो लिहाजा कभी मर्द जो है वो जुल्म करता है तो वो अपनी बीवी के ऊपर भी जुल्म करता है, अपनी माँ के ऊपर भी जुल्म करता है, कभी अपने बाप के ऊपर जुल्म करता है, कभी अपनी औलाद के ऊपर जुल्म करता है। इसी तरह अगर बीवी जो है वो जुल्म करती है शौहर के ऊपर, बीवी अगर जुल्म करती है अपने बच्चों के ऊपर, बीवी अगर जुल्म करती है अपने माँ बाप के साथ, तो वो भी उसी तरह बराबर की जिम्मेदार है और वो भी उसी तरह कटहरे में खड़ी की जाएगी जिस तरह के मर्द यानी शौहर, उसको भी जवाब देना होगा। माशरे के अंदर अगर आप देखें तो हमारे यहाँ ये तसव्वुर दिया जाता है कि पता नहीं औरत जो है वो कितनी ज़्यादा मजलूम है और उसके साथ क्या जो है वो जुल्म हो गए हैं और जुल्म के पहाड़ उसके ऊपर तोड़ दिए गए हैं। बल्कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो हमारे देही इलाके हैं वहाँ पर तो वाकई ये सूरत हाल है कि मर्द जो है वो ताकतवर है और जो हमारे शहरों की सूरत हाल है उसके अंदर जो है वो औरत ज्यादा ताकतवर है। तो लिहाजा जिसका जहाँ बस चलता है वो वहाँ पर जुल्म करता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मर्द ही जो है वो जुल्म करता है, नहीं। देखे अच्छाई जो है वो मर्द के साथ भी हो सकती है और अच्छाई जो है वो औरत के साथ भी हो सकती है, यानी औरत भी अच्छी हो सकती है। बाद ऐसी ख़वातीन हैं जिनमें अज़वाज मुतहरात और सहाबियात की मिसालें हैं कि उन्होंने वो मिसालें कायम की है कि वो दुनिया के लिए आज तक जो है उसवा और नमूना है। तो अच्छाई की मिसालें भी मौजूद है औरतों के अंदर और इसी तरीके के ऊपर मर्द जो है उनके अंदर भी जो है वो अच्छाई होती है। सहाबा किराम की मिसालें हैं और दूसरी मिसालें औलिया अल्लाह की मिसालें हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बुराई जो है वो किसी के साथ मखसूस हो, बल्कि ये है कि अगर नेक सीरत है
اور نیک صحبت اٹھائی ہے تو جی مرد بھی اچھا ہوگا، اور جی اگر نیک سیرت ہے اور اچھی صحبت اٹھائی ہے تو عورت بھی جو ہے وہ نیک ہوگی، اور برائی کرنے کے اوپر اگر کوئی آ جائے تو وہ مرد بھی کرتا ہے اور عورت بھی کرتی ہے، اور یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دونوں کا جو ہے سزا ایک ہی ہوگی، دونوں کی دونوں ایک ہی کٹہرے پر۔ ایک ہی کٹارے میں کھڑے ہوں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا دوسرا سوال ہمارا لاہور سے ایک ہماری بہن نے کیا ہے کہ یہ چکن پاؤڈر اور چکن کیوبز جو ہوتے ہیں، جیلی وغیرہ ہوتی ہے، اس میں جو ہے حرام جانور کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باہر حلال بھی لکھا ہوتا ہے، تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا، حلال لکھا ہے اور ہمیں شک ہے کہ اس میں حرام جانور کے اجزاء موجود ہیں، تو ہم اس کو استعمال کریں یا نہ کریں؟ بڑا نازک سوال ہے جی اور شریعت کے لحاظ سے بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اخلاق اور کردار کے اوپر زور نہیں دیا ہے، جی بلکہ اس کا ایک بیشتر حصہ، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حلال اور حرام اور جائز ناجائز کے احکامات کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے جی تو وہ 10 سپاروں کی صورت کے اندر اچھا سامنے آتے ہیں، اچھا یعنی اتنے زیادہ احکامات ہیں جی جی حلال جی حرام جی ہاں اور جائز ناجائز کی کہ 10 سپارے بنتے ہیں، جی تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے جی ہاں اس کا جاننا، کیونکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جی کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے پر ضروری ہے۔ جی ہاں اس سے مراد اسکول کی تعلیم نہیں ہے، جی اس سے مراد دین کی وہ تعلیم ہے کہ جس سے آپ حلال اور حرام تمیز اور کر جائز اور سکیں۔ ناجائز کی پہچان کر سکیں۔ جی ہاں صحیح تو لہٰذا یہ جو ہے بہت نازک مسئلہ ہے۔ اچھا اب اس میں ہم کیسے ہمیں جج کریں، کیسے جج کرنا ہے کہ حلال ہے ہم حرام؟ کیسے یہ پہچانے کہ یہ چیز جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا جی نہیں کر سکتے؟ جی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، جی ہاں ہمارا ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہ اسلام کے نام کے اوپر قائم ہوا، تو یہاں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، یعنی سرکاری سطح پر بھی اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہماری پبلک تک نہ پہنچے کہ جی جو ہماری شریعت کی روح سے اور مذہب کی روح سے جو ہے وہ حرام ہے۔ جی ٹھیک اسی لیے اس بات کا مسلم ممالک کے اندر اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو چیزیں کھانے پینے کی اشیاء ہے خاص طور پر اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ حلال ہے۔ حلال ہے جی اچھا چونکہ ہماری بیرون ممالک سے تجارت بھی ہے اور وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوتی رہتی ہے، تو اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے، بہت ساری چیزیں غیر ملکی ہوتی ہیں، جی بیرون ممالک سے امپورٹ ہوتی ہے، جی تو جی اس میں اگر شک پیدا ہوتا ہے جی تو علماء نے اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس بات کی اگر کسی معاملے میں تحقیق ہو جائے اور ریسرچ سامنے آ جائے کہ واقعی یہ کمپنی جو چیز بنا رہی ہے اس کے اندر کسی قسم کی ناجائز چیز کی ملاوٹ ہے، جی اور یہ بات پھر علماء اس کو ڈکلیئر کر دیں، جی یعنی علماء کا ایک فورم ہمارے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل کا موجود ہے جی جو اسی کام کے لیے بنا ہے جی 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 کہ اسلامی ملک کے قوانین اور اس قسم کے جتنے مسائل ہیں اس کو وہ دیکھے صحیح کہ ملکی سطح کے اوپر کیا ہو رہا ہے، تو لہذا وہ اس بات کو جب اگر ڈکلیئر کرتا ہے ڈپارٹمنٹ کہ اس کے اندر کوئی ملاوٹ ہے تو پھر اس کا استعمال جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے، اور پھر ہم اس کو حرام ہی تصور کریں گے، جی اگرچہ اس کے اوپر حلال بھی لکھا ہوا ہو، جی ہاں اس پہ حلال لیکن جی عام کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ محض کسی کی رائے کے اوپر یا سنی سنائی باتوں کے اوپر اور افواہوں کے اوپر اس بات کا تعین کر لے کہ ہاں اس کے اندر کچھ ہے، جی یہ نہیں ہے، جی یعنی اپنے طور پر جی قطع کلامی وہ ان کو یہ شک ہے کہ لکھا تو ہے لیکن ہم نے لگ رہا ہے کہ اس میں تو ہے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے، اچھا اچھا اس کا فیصلہ گورنمنٹ اور وہ جو علماء کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ کریں گے، ٹھیک ہے ہر ایک کو یہ اختیار نہیں ہے، جی یعنی کیوں نہیں ہے
اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہر آدمی اس قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لے گا پھر تو ملک میں انتشار ہو جائے گا. جی ہاں جی ہاں پھر تو آپ کی بیرون ممالک کی ٹریڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ کس کے اوپر بھروسہ کریں؟ تو لہٰذا آپ جو ہے کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ جو چیز علماء کی طرف سے آئے، جو چیز سرکاری سطح کے اوپر آئے، وہی قابل قبول ہے. جی بہت شکریہ، آپ نے یقیناً جواب سن لیا ہوگا. اچھا مولانا صاحب، ایک ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ راستے میں ہیں ہم گاڑی میں اور اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے. اب ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہم قبلہ کیسے معلوم کریں کہ ہم گاڑی میں نماز پڑھ لیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا قبلہ کہاں ہے؟ جی بے شک، اس میں اکثر اوقات یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب آپ کسی لمبے سفر کے اوپر، جی آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ جہاں میلوں کے فاصلے ہیں، جی تو وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ کو آبادی بھی نظر نہیں آتی، آپ کو مسجد بھی نظر نہیں آتی، نماز کا ٹائم ہو گیا. جی اب کیا کریں؟ تو شریعت نے اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ قائم کیا ہے، بتایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، اور وہ ہے اس کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے تحری. تحری، جی اچھا. یعنی کسی جگہ آپ موجود ہیں، آپ یہاں سے حیدرآباد کا ٹریول کر رہے ہیں، جی راستے میں آپ رکے، نماز کا وقت ہو گیا. اچھا مغرب کی نماز کا وقت ہوتا بھی بہت جی کم ہے، مختصر ہوتا ہے. جی اور اسی طرح کبھی کبھی عصر کی نماز کا وقت بھی بہت کم ہوتا ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کیا کریں؟ اب تحری کریں گے آپ. اچھا، کیا ہے تحری؟ تحری یہ ہے کہ آپ اگر اس جگہ پر موجود ہے اور کوئی آپ کو قبلہ بتانے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس وہ میٹر بھی نہیں ہے کہ جس سے قبلہ معلوم کیا جائے، جی تو پھر آپ تحری کریں گے. آپ وہاں کھڑے ہو کر سوچیں گے، اندازہ لگائیں گے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. اچھا اچھا ٹھیک. کوئی نہیں ہے آپ کو بتانے والا. جی جی آپ نے سوچا اور آپ نے اندازہ کر کے 5-7 منٹ یہ اندازہ کر لیا کہ قبلہ جو ہے اس طرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب نماز کا وقت نکل رہا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اب جب آپ نے نماز پڑھ لی اور تھوڑی دیر میں وہاں کوئی گاڑی آئی اور اس نے دیکھا، اچھا میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا. میں کہیں پہ نماز پڑھ رہا تھا کھڑے ہو کے، وہاں کوئی بتانے والا نہیں تھا. بعد میں جب میں نے سلام پھیرا تو ایک گاڑی والا آ کے رکا، اس نے کہا مولانا صاحب قبلہ یہاں نہیں ہے، ادھر ہے. اچھا اچھا اچھا. میں نے کہا میری نماز ہو گئی. جی جی ٹھیک. یعنی جب آپ نے تحری کر لی اور اس پروسیجر کو فالو کر لیا جی کہ جو شریعت نے آپ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کہا ہے. اب اگر آپ نے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے اور یہاں قبلہ نہیں تھا لیکن قبلہ تھا ادھر، جی آپ کی نماز ہو گئی. ہو گئی نماز. اور اس کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے پتہ چلنے کے بعد بھی. اچھا 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 ٹھیک. یعنی اگر آپ کو اب صحیح قبلے کا پتہ چل گیا تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پروسیجر کو آپ نے فالو کر لیا جو آپ کو بتایا گیا. ٹھیک ٹھیک. تو اس لیے یہ طریقہ شریعت نے بتایا اور اس کو اڈاپٹ کرے تو آپ کی نماز ہو جائے. جی بہت شکریہ مولانا صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لے کر آئے اپنی مصروفیات کے باوجود، اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم. اور آپ کا بھی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اور اب ہمارا پروگرام اختتام ہو رہا ہے اور اب ایک ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. فرسودہ جا پارا زجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زجرا یا رسول اللہ
جا یا رسول اللہ فدائے نقش نانت گم جا یا رسول اللہ ذکر دا خوش ہے رانم سیاہ شد روز سیانم ذکر دا خوش ہے رانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ